Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our session titled Pakistani Adab aur Tanisiyat. Please switch off your mobile phones or put them on silent mode. There will be a question-answer session at the end of the discussion. We would appreciate it if complete silence is observed while the session is in progress. I would like to request Kishwar Nahid Sahiba and Hamid Shahid Saab to please come on stage. Please. Our moderator for the session is Hamid Shahid. He's an Urdu fiction writer and literary critic from Attak, Punjab. His first writings were published while he was still at school, and his first book was published when he was a university student. Hamid Shahid has authored several collections of short stories, a novel, and literary criticisms. His book, Dehshat Mein Mohabbat, was nominated for both the 6th UBL Literary Excellence Awards and Karachi Literature Festival Awards for the year 2016, and was declared a winner at the UBL Literary Excellence Award during a KLF session in 2017. He received Tamgha-e-Imtiaz from the President of Pakistan in 2017. Should we begin? Yes, sir. किश्वर नाहिद साहिबा से बात करनी है और फेमिनिज़म के हवाले से बात करनी है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे का मुतबादल भी हैं अपनी जगह पे और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, तो शायद हमारे सूरत हाल में ये नादुरुस्त भी नहीं होगा। एक ऐसी लड़की का तसव्वुर करें जो सैयद घराने से है और बड़ी लिपटी लिपटाई थी, और उस माहौल से उसका निकलना बाहर मुश्किल था, पर्दे में निकलती थी, और फिर अब इस खातून का जो आपके सामने बैठी हैं, इन्हें ज़रा तसव्वुर में ले आएं और इस सारे अरसे की जदोजहद को देख लें, तो एक ऐसी मिसाल बनती है हमारे मुआशरे की, जो एक पाकिस्तानी औरत की रही और अब जाके जो रास्ते खोले इन्होंने, दरअसल वही हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक फेमिनिज़म की तहरीक भी है। मैं कहीं पढ़ रहा था तो बड़ा मुझे हैरानी भी हुई कि ये जो फेमिनिस्ट का लफ्ज़ है पहले फ्रांसीसियों के यहाँ एक मेडिकल टर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, और ये औरतों के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा था, ये मर्दों के लिए इस्तेमाल हो रहा था जिनके यहाँ औरतों जैसी खुसूसियात पाई जाती थी। लेकिन बाद में आप देखिए कि यही लफ्ज़ जो है ये एक पूरी मूवमेंट बनता है, और दुनिया भर में पूरी दुनिया को देखने का जो एंगल है उसके हवाले से इसे देखा जा रहा है, और वो ये है कि औरत खुद अपनी आंख से दुनिया को कैसे देखती है, मर्द की निगाह से नहीं, जैसे उसे बताया जाता है वैसे नहीं, बल्कि वो खुद कैसे देखती है। अब ये सारी बातें उर्दू अदब में कैसे आईं, हम इस पे मुकालमा किश्वर नाहिद से शुरू करते हैं। ये बीच में ज़ाहिर है इनकी अपनी जदोजहद जो है, इनकी फहमीदा रियाज की और उससे पहलों की, ये भी आती जाएगी। तो पहला सवाल तो यही है कि आपका ध्यान इस तरफ क्यों गया? हम तो बड़े मुअद्दब किस्म के लोग थे, नानियों और दादियों से बहुत कुछ सीख लेते थे, तो आपने हमें इस तरफ फेमिनिज़म की तरफ ले गई। असल में तो क्या आपसे पहले लोग ऐसे थे, मिसालें मौजूद थीं? हाँ, भी अम्मा से शुरू हो जाओ या कहीं से शुरू हो जाओ या सैफों से शुरू हो जाओ। असल चीज़ ये है कि मेरा बचपन कोई नहीं है। मेरे बचपन में मैंने देखा जुलूस चल रहे हैं, निकल रहे हैं, और मेरे बड़े और छोटे भाई दोनों गुल्ली डंडा खेलते थे, मैं भी उनके साथ गुल्ली डंडा खेलती थी, और जब जुलूस आता था तो हम वो डंडे को परचम बना के कहते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। मुझे कभी गुड़ियाँ खेलने की इजाज़त भी नहीं मिली और खेली भी नहीं। भाइयों के साथ ही पतंग उड़ा लिया, लेकिन ये कि सब चीज़ों पर डांट पड़ती थी, सब पे डांट पड़ती थी। इवन जिस बच के मैं खातून आई थी एक जो कि
اغوا ہو گئی تھی واپس آئی تھی, اس کو دیکھنے گئی, اس پہ بھی چانٹا پڑا کہ تمہیں کس نے کہا تھا اس عورت کو دیکھ کے آؤ. لیکن اس کے لال زخم پیر دیکھ کے مجھے یاد آتا تھا کہ کتنی عورتیں 40,000 40 لاکھ عورتیں اغوا ہوئیں اور ان کے بارے میں لکھا گیا, اور انہوں نے خود اپنی کہانیاں نہیں بیان کی, دوسروں نے ان کی کہانیاں بیان کی. تو پھر پارٹیشن ہو گیا اور اس میں یہ دیکھا کہ کتنی عورتیں جو ہیں وہ اغوا ہوئی ہیں, اور کتنی عورتیں ہیں جو بلوند کور تھیں اور لیکن یہاں آ کے ثریا خانم ہو گئیں, اور کچھ جو تھیں وہاں ثریا خانم تھیں وہ بلوند کور ہو گئیں. اور یہ میری آنکھوں دیکھی بہت سی عورتیں ہیں. اور یہ اس چیز کے اوپر ہماری دوست اروشی نے جو ہے وہ کہانیاں, اورل کہانیوں کے نام سے یہ قصہ لکھا ہے. اچھا, میں نے پھر دیکھا اپنے گھر میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم سب اکٹھے کھانا کھاتے تھے, لیکن یہ کہ اماں 2 بوٹیاں بھائی جان کو دیتی تھیں اور 1 بوٹی مجھے دیتی تھیں. تو میری باقی بہنیں تو نہیں بولتی تھیں, پر میں بول پڑتی تھی کہ مجھے بھی 2 بوٹیاں دو. تو کہتی چپ کر. اچھا, مجھے جب وہ کہتی تھی کہ استری کر دو بھائی کے کپڑے, تو میں کہتی تھی وہ خود استری کرے. پھر ڈانٹ پڑتی تھی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے ڈانٹ کیوں پڑتی ہے. پھر یہ کہ زہرا آپا نے شعر لکھے, وہ سننے کے لیے سب گئے, لیکن سب نے واپس آ کے کہا یہ لڑکی کیسے لکھ سکتی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی لکھ کے دیتا ہوگا. پھر مجھے غصہ آیا, غصہ آتا رہا. اس بانے میں شعر یاد کرتی رہی, عالم سرور تک پرانا یاد کر لیا, اقبال یاد تھا, غالب یاد تھا, یہ سب یاد تھے. یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کوئی شاعر بیٹھا ہے. وہ تو میری استاد نے کہا کہ تم بیت بازی میں اکیلی ایک طرف ہوتی ہو, پورا اسکول دوسری طرف ہوتا ہے, تو تمہیں شعر بہت یاد ہے تو تم شعر لکھ بھی سکتی ہو. میں نے کہا کیا فضول بات کر رہی ہے. لیکن ایک چیز تھی کہ میں رات کو سب جاگ رہے ہوتے تھے, اس وقت میں سو جاتی تھی. 1 بجے رات کو اٹھ کے پڑھتی تھی دل کے حساب میں, کبھی منٹو کو رکھ کے کبھی دوستوسکی کو رکھ کے پڑھتی تھی, کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ دل کا حساب پڑھ رہی ہے. تو آپ نے اس عرصے میں فیروز اللغات نہیں پڑھی تھی؟ پڑھیے. اس میں تو جو لکھا ہوا تھا وہ بہشتی میں زیور پڑھ میں بھی تو رہا لکھا تھا, ہے. اس میں لکھا ہے کہ زنانہ سے مراد یہ ہے کہ جو ڈھیلا ڈالا ہو, نامرد ہو, سست ہو, زن صفت ہو. اور اب دیکھیے کہ اس میں جو فرنگ آصفیہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب مرد کے جسم کا وہ حصہ جسے کھولنا موجب شرم ہو, یعنی ناف سے ٹخنوں تک, جورو, زوجہ. تو اب تو ہمارے پاس تو جو یہ لفظ تھے عورت کا, اسے مراد تو بڑا ڈھانپ کے سنبھال کے اسے رکھنا, اسے باعث شرم سمجھنا یہ تھا. تو آپ شعر کیسے پھر لکھنے لگی؟ نہیں, وہ جو بار بار یہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ دوپٹہ ٹھیک سے پہنو, تو دیکھتی تھی ٹھیک سے کیا ہوتا ہے, سینہ ڈھک کے رکھو. کون سا سینہ, اس وقت تک سینہ بنا ہی نہیں تھا, تو وہ کہتی تھی سینہ ڈھک کے رکھو. تو پھر یاد آیا کہ اچھا یوں ہوتا ہے. اسی طرح جیسے آج کل کی ابھی چند لڑکیوں کے بارے میں آیا کہ پیریڈز آئے تو وہ بچی کو اتنا ڈانٹا اسکول میں کہ اس بچی نے خودکشی کر لی. سکھایا نہیں جاتا, بتایا نہیں جاتا. تو میں بھی جب مجھے جب شروع ہوا تو میں نے شلوار آ کے کاٹ کے دھو کے رکھ دیتی تھی. وہ شلوار پہنی نہیں جاتی تھی, کاٹ دی ہوتی تھی اتنی زیادہ. پھر 2-3 شلواریں کٹ گئی, تو پھر میں نے کہا اب تو کسی سے پوچھنا پڑے گا یہ پھوڑا کیا ہے. پھر بھائی باجی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے. میں نے کہا دکھائیں. کہنے لگی بکواس نہیں کرو, ہر ایک کا اپنا اپنا زمانہ ہوتا ہے, اپنی اپنی عمر ہوتی ہے, اس وقت ہوتا ہے. چلو, کیونکہ کبھی بچے کو یہ, لڑکی کو یہ سمجھانا کہ زندگی میں تبدیلیاں, جسمانی تبدیلیاں, باقی تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں, سب بے شرمی سمجھی جاتی ہے. وڈ یو بلیو کہ آج سے 40 سال پہلے ہم لوگ اگر برا مانگنے خریدنے کے لیے جاتے تھے نا, تو یوں منہ کر کے کہتے تھے میرے لیے ایک برا دے دیجئے. وہ یوں منہ کر کے کھڑا ہوتا تھا اور نیچے سے برا نکال کے تھاڑے میں ڈال کے کہتا تھا یہ لیجئے. نہ ہمیں یہ پتا ہوتا تھا ہمارا سائز کیا ہے, نہ اسے یہ پتا ہوتا تھا ہمارا ان کا سائز کیا ہے. آج کل تو ہر جگہ لڑکی بھی یوں نظر آتی ہیں, سب بکریاں نظر آتی ہیں, بوٹیاں نظر آتی ہیں, اس طرح نظر آتی ہے. تو یہ سب ہوتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا. پھر یہ کہ برقع تو مجھے 7 برس کی عمر پہ پہنا دیا تھا, لیکن
پاکستان آنا تھا 49 میں آئے تھے, تو انہوں نے کہا 10 سال کے بچوں تک کی کو آدھی ٹکٹ لگتی ہے. فوراً برقع اتار دیا گیا, کیونکہ میں 10 سال کی نہیں ہوئی تھی نا, 9 سال کی تھی. تو میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا مزہ آیا کہ 2 سال میں ڈھوکر کھاتی کھاتی برقع اڑتی رہی. آ کے پھر میں نے یہاں برقع, پھر برقع مل گیا دوبارہ آ کے. اچھا پھر ڈبیٹ شروع ہو گئی. تو ڈبیٹ لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی دونوں الگ الگ بھی ہوتی تھی. یونیورسٹی میں صرف ہوتا تھا اور گورنمنٹ کالج میں کہ دونوں کی مکس ہوتی تھی. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ سارے پرائزز جو ہیں پہلا دوسرا تیسرا مرد کے لیے ہیں, عورتوں کے لیے کنسولیشن پرائز لڑکی کے لیے ملے گا. تو میں نے اسٹیج پہ آئی گورنمنٹ کالج میں, تو میں نے کہا کہ جج صاحبان سے میں مخاطب ہوں, ہم لوگ اگر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پرائز ملے تو وہ لیں گے, لیکن ہم کنسولیشن پرائز نہیں لیں گے. اس زمانے میں گورنمنٹ کالج کی جو ہال تھا وہ لکڑی کا فرش تھا, اور اگر تالی بجتی تھی تو پیروں سے بھی بجتی تھی اور ہاتھوں سے بھی بجتی تھی. تو دو پیروں سے بھی ہاتھوں سے دونوں سے بجی, لیکن سارے لڑکوں نے جو ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے, اور اس میں بہت آج کے زمانے کے مشہور لوگوں میں سے تھے جو کئی تو مر گئے, تو انہوں نے کہا تم بلیک میل کر رہی ہو ججز کو تاکہ وہ تمہیں ایموشنل ہو جائیں. میں نے کہا دیکھنا تقریر میں پتہ چل جائے گا. تو پھر وہ جب فرسٹ پرائز مجھے ملا تو انہوں نے کہا دیکھا بلیک میل کیا تھا اس لیے اسے پرائز مل گیا. یعنی لڑکی کوئی چیز کہیں پہلے کام کر لے. جب غزل لکھی تو انہوں نے کہا تم تو غزل لکھ ہی نہیں سکتی. میں کیوں نہیں لکھ سکتی؟ غزل کا مطلب تو عورت سے بات کرنا ہے, اور تم کیسے بات کرو گی؟ جب میں نے کہا کہ میں نے لکھا کہ کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا, تو ایک شاعر تھا عابد علی عابد جو مشاعرے کے دوران کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ نیا لہجہ آیا ہے. اور پھر جب میں ڈھاکہ گئی تو اندلیب شادانی نے کہا تم نے جو لکھا ہے بڑے فضول سا شعر ہے کہ دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت, سر کو اس کے سامنے ڈھکنا بہت. تو انہوں نے کہا یہ نسوانیت کا جذبے کا اظہار ہے جو مرد نہیں کر سکا, تم نے کر دیا. میں نے کہا اتنا فضول سا ہے, 16 سال کی عمر میں لکھا تھا. لیکن جب وہ ہوا کہ کچھ اوڑھنے کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا, وہ مصرع جو تھا اس نے سب کو پکڑ لیا. اور جب میں نے لکھا کہ گھر کے دھندے کے نمٹتے ہی نہیں ہیں ناہید, میں نکلنا بھی اگر شام کو گھر سے چاہوں, تو پھر بہت سے کالج کے لڑکوں نے نہیں, ان کی بیویوں نے کہا, ان کی بہنوں نے کہا آپ نے ہماری نمائندگی کر دی. میں نے تو کہا میں نے تو اپنی کی ہے, جو مجھ پہ بیتتی ہے وہ اتفاق سے وہ میری ساری عورتوں پہ, میری ساری دوستوں پہ, میری ساری ماؤں پہ بیتی ہوئی ہے. مائیں چپ کر جاتی تھیں, مجھے زبان لگ گئی. اسی لیے جب میں ڈیبیٹ سے واپس آتی تھی تو مجھے اپنا پرائز نہیں دکھاتی تھی, وہ چاہے آٹے کے کنستر میں ہو یا ڈسٹ بن میں رکھ دیتی تھی, کیونکہ اماں کہتی تھیں آ گئی ہے خاندان کا نام اچھال کے زبان درازی کر کے. تو میری تو زندگی کا یہ محاصل ہے. تم لوگ میرے سے بات کر رہے ہو اور پوچھنا چاہتے ہو کیا لکھتی رہی. پھر مجھے زندگی میں جو عجیب سی بات لگی وہ یہ کہ جب میں افریقہ گئی تو افریقی عورتوں کے ساتھ دیکھا کہ کیا سلوک ہو رہا ہے کہ 8 مہینے کی حمل ہے عورت کا, اور 2 کنستر پانی کے اٹھائے وہ آ رہی ہے. تو میں نے سوہالی میں جو میرے ساتھ خاتون تھی ان سے کہا کہ اسے کہو کہ نہ یہ کرے, اس کا گر جائے گا. تو اس نے کہا کہ جواباً کہا کہ اگر میں نہیں کروں گی تو اتنی مار کھاؤں گی کہ تب بھی گر جائے گا, تو اس لیے یہ پانی لانا میری ذمہ داری ہے, میں لے کے آ رہی ہوں, اس لیے اٹھے آ رہی ہوں. پھر میں کولمبیا گئی, وہاں کی عورتوں کو میں نے پوچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ بہت سی نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جیل چلی جاتی ہیں. کیوں؟ ہمارے ساتھ جو آدمی محبت کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے محبت کرتا ہوا, وہ ہمیں استعمال کر لیتا ہے. کس طرح استعمال کرتا ہے بھائی؟ وہ ہمیں ہیروئن دے دیتا ہے. کہتے عورت کے سامان کی تو تلاشی کوئی خاص نہیں لی جاتی, ہم وہ لے کے جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں, اور جب پکڑے جاتے ہیں تو ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور جیل میں 70-72 عورتوں نے ایک ہی بات کہی, یہ ایسی بات تھی. پھر میں نے ہندوستان کی عورت کو پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کے یہاں ابھی تک عورتوں کی تحریک میں وہ طاقت کیوں نہیں آئی جو پاکستان کی عورت میں آ گئی ہے؟
تو انہوں نے مجھے تانا بھی دیا اور کہا کہ اصل میں تمہارا سر 2 پارٹوں کے بیچ تھا، تمہارے ملک میں اتنے مارشل لاء لگے ہیں تم نے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی. ہمارے یہاں ڈیموکریسی رہی ہے، ہمارے یہاں چند مہینے کے لیے ایمرجنسی آئی تھی یہ ہے، لیکن ہمیں وہ نظمیں پسند آتی ہیں جو تمہارے یہاں سے آتی ہیں، اور ہم اس کے اوپر، ملکہ سارا بائی نے کہا میں اس پہ ڈانس کرتی ہوں اور موزے بیچتی جوتے بیچتی عورت میرا نام نہیں. میں نے اس پوری نظم کو کیروگراف کیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے مجھے پوچھا تھا؟ کہنے لگی کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، میں اتنی بڑی ڈانسر ہوں، میں تمہاری نظم کے اوپر ڈانس کر رہی ہوں اور تم کہتی ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا. تو ایکسپلائٹیشن کی ایک شکل ادھر بھی نکل آتی ہے. پھر یہ کہ ٹیلی ویژن کے مشاعروں میں آنا ہے یا ریڈیو پہ آنا ہے، یہ 2 جگہیں ایسی تھیں، ریڈیو کا خاص طور سے، جس نے بہت اعتماد بخشا. ریڈیو پہ بخاری صاحب سے لے کر سارے بڑے، ناصر کاظمی تک آپ آ جائیے، صوفی صاحب، سب تک، سب لوگ ہم لوگوں کو برابر کی سطح پر دیکھتے تھے اور ہمیں محسوس کراتے تھے کہ ہم دونوں برابر ہیں. اس نے ہماری پہلی تربیت کی. ریڈیو میری پہلی تربیت گاہ ہے، جس نے مجھے تلفظ سکھایا، جس نے مجھے بولنا سکھایا، جس نے مجھے بات کرنی سکھائی، جس نے مجھے بات پہنچانی سکھائی. پھر ٹیلی ویژن آ گیا، اس میں فیشن بھی آ گیا اور ادب بھی آ گیا. ادب کی ایک محفل ہو رہی تھی، بیت بازی تھی، میں ایک طرف تھی اور مختار صدیقی دوسری طرف تھے. انہیں بہت شعر یاد تھے اور عابد علی عابد دوسری طرف تھے، میرے ساتھ کوئی اور تھا. تو ناصر نے اپنے مقطع پڑھنے شروع کی. تو میں نے کہا ناصر آپ اپنے مقطع پڑھ رہے ہیں، پھر میں بھی اپنے مقطع پڑھوں گی. ہم دونوں نے اب بول رہے ہیں وہاں اور لائیو جا رہا ہے پروگرام. تو یہ بھی ہوا، ہم لوگوں نے ایسے کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، زندگی دیکھتے گئے، ابھی تک یہ دکھ رہے ہیں. آج کی بچی بھی جب مجھ سے بات کرتی ہے تو میں ٹھہر جاتی ہوں، کیونکہ اس کو مجھ سے زیادہ مسائل درپیش ہیں. میرے پیچھے اسکول جاتے ہوئے لڑکا آتا تھا تو 2 مرد پیچھے کوئی بزرگ آتے تھے، اسے ڈانٹ دیتے تھے، خبردار کیوں پیچھے جا رہا ہے. آج کوئی ڈانٹنے والا ہی نہیں رہا. میری لڑکیوں کے پیچھے لڑکے جاتے ہیں، وہ چھتوں سے گر کے مر جاتی ہیں. وہ خودکشی کے نام پہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ شادی کے لیے کہنا چاہتی تھی. میری بچیوں کے ساتھ آج بھی وہ انسان والا سلوک جس کو انسان کہتے ہیں بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور اس لیے جب یا میں شعر لکھتی ہوں یا سلیمہ ہاشمی پینٹنگ بناتی ہے یا حسینہ ڈرامہ لکھتی ہے، تو ہمارے خواب میں جو لڑکی ہے وہ ایک شکل نہیں ہے، ایک انسان ہے. بہت لوگوں نے عورت کو انسان نہ سمجھنے کی تو کیا، بہت سے نفسیات دان نے یہ کہا کہ عورت جو ہے اس کا دماغ آدھا ہوتا ہے. میں نے کہا چلو نکال کے رکھو تم اپنا اور میں اپنا رکھتی ہوں، دیکھتے ہیں کس کا آدھا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ابھی تک احساس، ہم نے لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا، پڑھ رہی ہیں، ماسٹرز کر لیتی ہیں، ڈاکٹر بن جاتی ہیں. ہماری آدھی ڈاکٹر لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، نفسیاتی مریض ہوتی ہیں، کسی کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ جب کہتی ہیں کہ مجھے کام کرنے دو، تو ابھی آپ نے 1 ہفتہ ہوا پڑھا تھا، 13 دن ہوئی تھے شادی کو اس لڑکی کی. اس نے کہا میں پڑھنا چاہتی ہوں اپنے میاں سے، اور اس نے کہا اچھا چلو میں تمہیں گولی مار دیتا ہوں. تو یہ آج بھی یہی ہے، میرے زمانے میں بھی یہی تھا. الگ بات ہے کہ کوئی اٹھ کے بولنے لگتا ہے. مجھے تو اس وقت اچھا لگے گا جب بہت بولنے لگیں گے، اور میرے مرد جو ہیں، میرے اپنے دوست، میرے اپنے بھائی، میرے اپنے بیٹے جو ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اندر مساوات کی بات نہیں، ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے. ہم ذہنی ہم آہنگی چاہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن یہی آپ یہ ہندوستان کی آپ بات کر رہی تھی اور اس کی عورت کی بات کر رہی، تو یہی ہندوستان تھا جس میں دیوی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل آپ کو نظر آتی ہے. یہی ہندوستان تھا جس میں سلطان التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ جو ہے، اس کے 3 بھائی تھے، وہ بڑے اپنے بیٹوں کو دینے کے بجائے اس کی بیٹی جو ہے وہ پاورفل عورت کے طور پہ سامنے آتی ہے.
تو یہی ہندوستان میں ایسی مثالیں تو موجود تھیں. تو رانی جھانسی بھی تو ہے نا. ہاں رانی آپ کو سب کچھ ہے. تو وہ لیکن یہ بھی تو ہے کہ اچھا آپ دیکھیں مغلوں بادشاہ میں لڑکوں کی شادیاں آپ نے دکھائی ہیں, تاریخ پڑھ لیں, مغلوں کی شہزادیوں کی شادی نہیں دکھائی گئی اور نہ ہوئی. کیوں؟ کیوں؟ ظاہر ہے. اچھا لیکن یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں خرابی ایسا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہوئی تو ہے. مثلا انتظار صاحب نے یہیں پہ بیٹھے کسی ایک مقام پہ کہا کہ یہ پچھلا جو زمانہ, یہ جو زمانہ گزر رہا ہے, یہ مولویوں کا ہے یا عورتوں کا ہے؟ دونوں ہی پاورفل ہیں, قوت والی ہیں. اصل میں اور دونوں کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے. یہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ عورت نے بولنا سیکھ لیا ہے اور مرد نے سارے مردوں نے داڑیاں رکھنی سیکھ لی. ہوا تو یہ فیشن ہو گیا, داڑھی جو ہے سب فیشن ہے, سب سے بڑا فیشن ہے دنیا میں. جی عالیہ سوال پوچھ لو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ امریکہ گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 سیکشن ہوتے ہیں لکھنا, فرسٹ نیم, مڈل نیم اینڈ لاسٹ نیم. میں نے اپنا نام لکھا کشور ناہید. تو انہوں نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا آپ پورا نام لکھیں, آپ نے غلط کیا. میں نے کہا میرا نام ہے کشور ناہید, why don't you use your father or your husband's name? I said we never use it. In Pakistan we don't use it, we are independent. لیکن یہ کہ اب نہیں سوال ہوتا یہاں پہ. پھر یہ بھی ہوتا تھا آپ مسز لکھیں یا ایم ایس لکھنا بعد میں شروع ہوا, مسز لکھنا ہوتا تھا, ورنہ آپ بیگم صاحب ہیں, آپ میڈم ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ کا نام نہیں ہے, آپ کے نام نہیں ہے, آپ زوجہ فلاں ہیں. پہلے لکھنے والی ہماری لکھتی تھی والدہ ابن الحسن, زوجہ محمد علی, اس طرح سے لکھا کرتی تھی. لکھنے والیاں بھی ہمارے ہاں اپنے نام سے نہیں لکھتی تھی نا. اور پھر بشتی زیور سلامت رہے, اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہ پڑھ سکتی ہیں, ناول میں سے یہ حصہ نہیں پڑھ سکتی, یہ حصہ پڑھ سکتی ہیں, یہ نہیں پڑھ سکتی, یہ سب کہا جاتا تھا. تو پھر ہم شاعری کی طرف نہ آ جائیں. نہیں ابھی ایک سوال یہ ہے, مثلا ڈورتھی ریچرڈسن کا ایک ناول تھا پلگرمیج, اور ایک کتاب اور جو آپ نے ترجمہ بھی کی, اور اس کی زبان خط سے زبان حال تک کے سیمون کا, سیمون ڈبوار کا. تو یہ جو ہمیں سمجھایا اس میں ایسے موضوعات تھے, ظاہر ہے اس پہ چیزوں پہ بات کی ہے جس پہ ہمارے ہاں کم بات ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ بھی کھل کے بات نہیں کر رہے نا, اسی لیے نہیں کر رہے نا کیونکہ اس پہ بات ہمارے ہاں اصل میں ہماری پوری زبان جو ہے اردو زبان بھی, آپ دیکھیے حجاب اس کے اندر ایک خاص ایک عنصر موجود ہے اس پوری زبان میں, سوسائٹی کے اندر. تو میں جب زبان استعمال کرتی ہوں اس میں حجاب نہیں ہوتا. نہیں یہی تو بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ جو چیزیں بیان اس میں کی جا رہی ہیں, ہمارے ہاں بھی جس طرح جس کی ابھی مثال آپ دے رہے تھے وہ ایسے مذہبی رسالے, وہ تو بہت نکلتے, اس کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں. ہاں وہ تو اس میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں تو الٹا قدم پہلے رکھیں تو یہ آیت پڑھیں, سیدھا قدم بعد میں رکھیں تو یہ آیت پڑھیں, تو اس کے بعد وہ بندہ کہاں رہ جاتا ہے, وہ تو آیتیں ہی پڑھتا رہتا ہے. اچھا اس کتاب کا ترجمے کا تجربہ کیسا رہا یہ ذرا, سیمون کا, اور اس کا رد عمل کیسا رہا؟ دیکھیے سیمون کی کتاب میں نے اس لیے ترجمہ کی تھی کہ مجھے وہ کتاب عورت کے حوالے سے پہلی نفسیاتی کتاب لگی تھی, اور میں ان سے مل بھی چکی تھی. تو میں نے لیکن پوری کتاب پڑھ کے 3 دفعہ پڑھی, اور 3 دفعہ میں ہر دفعہ وہ حصے نکالے جو پاکستان میں نہیں ایکسیپٹیبل ہوتے. یعنی فری سیکس کا اس میں لکھا تھا, ایبورشن کا اس میں لکھا تھا, ساتھ رہنے کا لکھا تھا, عورت جوان ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, عورت شادی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے, عورت بوڑھی ہوتی ہے تو اس کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں, یہ سب لکھا تھا. تو میں نے کہا کہ میں اس کتاب کا ترجمہ نہیں کروں گی, تلخیص کروں گی. اور تلخیص کرتے ہوئے میں نے یہ لکھ دیا ساتھ ساتھ, جہاں انہوں نے مثالیں دی تھی میں نے کہا ہمارا درزی سائز کیسے لیتا ہے, ہمارا کپڑا بیچنے والا آپ کے ساتھ کیسے کپڑا لگا کے بیچتا ہے, آپ کے ہاں یہ سب چیزیں, باجی ذرا دیکھو تو صحیح اے کس طرح کتنا سونا لگتا ہے, یہاں تک ہاتھ لا کے کہتا ہے ایڈا سونا لگتا پہ, تو دیکھو تو صحیح. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ میں نے اس میں شامل کر دی. تو کتاب 3 مہینے میں 5000 بک گئی اور بین ہو گئی. ہمارے پاس وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے. آپ دیکھیے کشور جو ہے
شعر میں بھی عورت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے. دراصل کشور کا مسئلہ صرف مرد نہیں ہے, بلکہ مردانیت جو دکھاتا ہے یہ معاشرہ, اس میں اس کے شوونزم, مردانیت نہیں, شوونزم, مردانگی جیسے دکھاتے ہیں. نہیں, مردانگی نہیں ہے, مردانگی وہ نہیں ہوتا. اور جس کے مقابلے میں آپ نسوانیت کا جو ریفرنس مقابلہ, یہ دونوں لفظ آپس میں ملاتے ہیں نا, پدرشاہی. چلیں تو بہرحال دیکھیے جی, آپ ہم تھوڑا شعر سنتے ہیں, نظم سنتے ہیں, تو آپ اینٹی کلاک وائز سنائیں. انڈیا میں جو پچھلے دنوں جو حالات رہے ہیں, کہاں ہیں وہ, میں نے کہیں تم نے دفعہ موڑا تھا, تم نے کہیں اینٹی کلاک وائز نہیں, اس پہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک بڑی بہت وہ ہے نظم جو کسی کو بھی نہیں, یہ ہے زائچہ. موت سے ڈرتی ہو, وہ بتاتی نہیں کب آنا ہے, اس سے کیا ڈرنا. دھوپ سے ڈرتی ہو, میرا گندمی رنگ شہابی نہیں ہو سکتا, ڈرنا کیسا. اندھیرے سے ڈرتی ہو, ہوا میں تیر چلانا میری عادت نہیں. ہم عصر ادیبوں سے ڈرتی ہو, سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. بزرگ ادیبوں سے ڈرتی ہو, ان کی جپیاں ان کا پھولا ہوا سانس یاد دلا دیتی ہیں. سیاست دانوں سے ڈرتی ہو, طوطا چنا باجے گھنا. صحافیوں سے ڈرتی ہو, شکر ہے میری کوئی ساس نہیں ہے. فتویٰ فروشوں سے ڈرتی ہو, عذاب قبر سے مجھے ڈر نہیں لگتا. اپنی اولاد سے ڈرتی ہو, وہ میری کتابیں نہیں پڑھتے. آئینے سے ڈرتی ہو, میری ساری جھریاں میری شناخت ہیں. آئینے سے ڈرتی ہو, میری ساری جھریاں میری شناخت ہیں. بارش سے ڈرتی ہو, وہ میری آنکھوں میں رہتی ہے. سوچ سے ڈرتی ہو, وہ میری ہمزاد ہے. سچ سے ڈرتی ہو, سراب لگتا ہے. جھوٹ سے ڈرتی ہو, آنگن آنگن پھیلا ہے. سمندر سے ڈرتی ہو, ڈوبنے کی خواہش ہے. گھاس بھی مجھ جیسی, گھاس بھی مجھ جیسی, گھاس بھی مجھ جیسی. اچھا, گھاس بھی مجھ جیسی, گھاس بھی مجھ جیسی, وہ یاد ہو گئی ہے دنیا سب کو. اصل میں اس نظم کی خوبی یہ ہے, میری خوبی نہیں نظم کی, کہ یہ نظم اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں جب یو این میں منائی جا رہی تھی ڈیکیڈ آف ریفارم 85 میں, تو یو این میں جو پیچھے بنا تھا اس میں اس نظم کو بھی انہوں نے دونوں زبانوں میں شامل کیا تھا. گھاس بھی مجھ جیسی ہے, پاؤں تلے بچھ کر ہی زندگی کی مراد پاتی ہے. مگر یہ بھیگ کر کس بات کی گواہی بنتی ہے, شرمساری کی آنچ کی کہ جذبے کی حدت کی. گھاس بھی مجھ جیسی ہے, ذرا سر اٹھانے کے قابل ہو تو کاٹنے والی مشین اسے مخمل بنانے کا سودا لیے ہموار کرتی رہتی ہے. عورت کو بھی ہموار کرنے کے لیے تم کیسے کیسے جتن کرتے ہو. نہ زمیں کی نمو کی خواہش مرتی ہے, نہ عورت کی. میری مانو تو وہی پگڈنڈی بنانے کا خیال درست تھا جو حوصلوں کی شکستوں کی آنچ نہ سہ سکیں. وہ تو پیوندے زمین ہو کر یوں ہی زور آوروں کے لیے راستہ بناتے ہیں, مگر وہ پرے کہاں ہیں. گھاس نہیں, گھاس تو مجھ جیسی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ٹائم کہتے ہیں اشارہ کر رہے ہیں, تو وہ سوال جب ایک آدھ سوال بھی لے لیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک ہم گناہ گار عورتیں آپ ضرور سنا دیں. تو سب ہے. ہاں سنا دیں. ہاں بیٹے بات جی بیٹے. جی بیٹا. فیمنزم کی بات کرتی ہیں تو آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو شیولزم سے ایشوز ہیں, تو ہم یہ ظلم تو آپ ہائی لائٹ کرتی ہیں جو مرد ہمارے ساتھ کرتے ہیں, جو سوسائٹی ہمارے ساتھ کرتی ہے, لیکن ہم وہ ظلم کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے جو ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اپنے بھائی جتنے ایکول رائٹس تو چاہیے, لیکن جب ہم کیوز میں لگتے ہیں, لائنز میں لگتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم لیڈیز ہیں, ہمیں آگے جگہ دیں, یا ہم مکینک کے پاس نہیں جا سکتے.
تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ فیمنزم کو لے کے ہم فیمیلز جو ہیں وہ سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہیں؟ تو وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ وائی ڈونٹ پیپل رائٹ اباؤٹ دیٹ؟ دیکھو تم نے سوال بڑا اچھا کیا، لیکن یہ سوال مردانہ سوال ہے. کیونکہ مرد کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ مذہب کا رہنما ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عورتیں عورتوں سے ہی جلتی ہیں، عورتیں عورتوں پہ ہی ظلم کرتی ہیں. اور تم ٹی وی ڈرامے نہ دیکھا کرو نا، تم زندگی کو دیکھو اور زندگی میں تجربے کو دیکھو اور زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کو دیکھو اور ایک دوسرے کے احساس کو دیکھو. میں جب شروع میں دیہات میں جاتی تھی تو عورتیں کہتی تھیں ہمیں ریڈیو سننے کی اجازت نہیں ہے. پھر جب لکھنا پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں لکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم لکھیں گے تو ہم لڑکوں کو خط لکھیں گے. نامراد لڑکے تھے ہی نہیں، کہاں سے لکھنا تھا انہوں نے. تو وہ تو بات کی بات ہے، موبائل تو اب آئے ہیں، تو وہ تو گھر میں ریڈیو نہیں سن سکتی تھی، یہ حال تھا. اور وہ لڑکیاں جب کھیتوں میں جاتی تھیں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو جاتا تھا سب کہتے تھے چپ، خبردار کچھ نہیں کہنا، میں دائی نو بلانی ہے ہونی ٹھیک ہو جائے گا، منڈے نو مروانے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، ایک باری چپیڑ پائے گی ٹھیک ہو جائے گا. ابھی تک یہی ہوتا ہے، ابھی تک یہی ہوتا ہے. یہ پروگرام ختم نہیں ہو سکتا، یہ پروگرام اس لیے جاری رہے گا کہ جب تک ہماری وسائل ہے، ہماری زندگی، ہم سب ہیں، ہم دوسری جگہ جا کے یہی باتیں کریں گے. نہیں اب نہیں ڈرے، اب نہیں ڈریں گے. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، جو علم سے بھی گریز پا، کریں ذکر رب کریم کا. وہ جو حکم دیتا ہے علم کا، کریں اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں. نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں، نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے، کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو، نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، کریں شہر شہر بنا دیا کہ ہر ایک قد حیا نما کو نقاب دو، کہ ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑیں طائروں کی طرح بلند، نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کہیں مدرسوں کہیں دفتروں کا بھی رخ کریں. کوئی شعلہ رو، کوئی باصفہ ہے، کوئی تو عین حرم ہی اس کا مقام ہے. یہی حکم ہے، یہ کلام ہے. اور آخری بند ہے، کیونکہ جب عروج تھا مجاہدین کا اس زمانے کی ہے، اور یہ لوگوں نے ملالہ سے منسوب کر دی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں، انہیں دیکھ لو انہیں جان لو، نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں. رکھو حوصلہ، رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود پہ. بہت شکریہ جی. جو بچیوں سے ڈر گئے وہ کتنے چھوٹے وجود ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا، ہمیں سب کو ہاں جی اللہ اللہ. یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں. یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ بہت سرفراز ٹھہریں، نیابت امتیاز ٹھہریں، وہ داور اہل ساز ٹھہریں. یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے اشارائیں اٹی ملے ہیں. جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملے ہیں، ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں. یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی، کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا. یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ کشور ناہید صاحبہ اینڈ حمید شاہد صاحب.